अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती स्पेशल वीडियोस, बजट वीडियोस। और आज जो है 11 जून 2022 है, 11 जून 2022। हम अपने स्क्रिप्ट के लिए, वीडियो की स्क्रिप्ट के लिए बिज़नेस रिकॉर्डर की मुख्तलिफ जो न्यूज़ आर्टिकल्स, रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो लेते हैं। और ये फ्रंट पेज है बिज़नेस रिकॉर्डर का 11 जून 2022 के अखबार का, प्रिंट एडिशन का। और ज़ाहिर बात है 10 तारीख को बजट पेश हुआ है, तो बजट के हवाले से बहुत सारी ख़बरें हैं, जिसमें से बहुत सारी ख़बरें पे हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, जैसे ये 440 बिलियन के टैक्सेशन का, या ये बजट बेसिकली कैसे आपसे कलेक्ट हो रहा है और लोगों को जा रहा है, आवाम पे वो पैसे खर्च नहीं हो रहे। उसके अलावा और भी अभी बनाएंगे, जैसे CNIC की कंडीशन सेल्स टैक्स में रिमूव किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फ्लेशन के हवाले से, क्योंकि इस बजट के अंदर इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखा गया है वो कोई 12% के करीब रखा गया है। जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट को इसीलिए तंग कर रही है कि जी 12% तो नहीं होगा, ये तो कोई 30-35% होगा, और इसकी वजह से तो आवाम मर जाएगी और ये वो आवाम के हामी बने हुए हैं अपोजिशन में, PTI की गवर्नमेंट। और ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें नवाज शरीफ लीड कर रही है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैं आपको फ्यूचर ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान बताना चाहता हूँ। और उसके लिए हम एक न्यूज़ जो बेसिकली पेज नंबर 13 पे मार्केट्स एंड करेंसीज के में आज के ही अखबार में, यानी 11 जून के अखबार में ही आई है, और इसको देख लेते हैं। वो कहता है, वॉल स्ट्रीट अननर्व्ड एज हॉट इन्फ्लेशन स्पार्क्स फियर्स ऑफ मोर कम्बेटिव फेड पॉलिसी। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप वीडियोस हमारी देखते रहें तो ये ग्लोबल व्यू लेने के लिए वॉल स्ट्रीट, फेडरल रिज़र्व और अमेरिकन इकॉनमी, चाइनीज़ इकॉनमी और इन चीज़ों पे बात करते रहें, क्योंकि ये दुनिया के बड़े ग्लोबल प्लेयर्स हैं। अमेरिकन इकॉनमी जो है नंबर 1 है, फिर चाइनीज़ है, फिर जापानीज़ है, और फिर उसके बाद इंडियन, रशियन और इस तरह। तो वॉल स्ट्रीट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज है, और यहाँ वो कह रहे हैं कि वॉल स्ट्रीट को फ़र्क नहीं पड़ रहा, जबकि नई खबर ये आई है कि अमेरिका में मज़ीद महंगाई होगी, और उस महंगाई की वजह से फेडरल रिज़र्व, वो प्राइवेट इदारा जो मनी सप्लाई या पैसों को कंट्रोल करता है, वो मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो बोरो करना, जैसे आपको पता है अमेरिका में जो उनकी इकॉनमी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी इसलिए है क्योंकि आप जब अमेरिका जाते हैं एज ए टूरिस्ट, या जब आप अमेरिका जाते हैं एज ए स्टूडेंट, या फिर आप अमेरिका इमिग्रेशन कर लेते हैं और मुस्तकिली उनके वहाँ रहते हैं और उनके सिटीज़न बन जाते हैं, तो अमेरिका वो मुल्क है जहाँ पर कंजम्पशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद, शॉपिंग पे ज़ोर दिया जाता है और आपको इनकरेज किया जाता है। और इनकरेज इस तरह किया जाता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको इनकरेज किया जाता है कि आप यूनिवर्सिटी तक पढ़े, महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़े, और हर अच्छे स्टूडेंट को लोन मिलता है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने से भी है या अमेरिकन सिटीज़न है। इसी तरह अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप जो है $2000 पर मंथ कमा रहे हैं, तो आपको $10,000 तक का क्रेडिट कार्ड्स और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलेंगे। तो जब आप 2000 इनकम कमाएंगे लेकिन 10,000 की शॉपिंग हर महीने कर लेंगे या अक्सर कर लेंगे, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, इंपोर्ट होगी, और मज़ीद उनकी इकॉनमी और बढ़ेगी। तो कंज्यूमर ड्रिवन इकॉनमी जो है वो वहाँ की फ़िलासफ़ी है। क्योंकि अभी इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में और इन वीडियोस पे डेट लिखी होती है और पार्ट लिखा होता है, जैसे अभी पार्ट 4 है, तो मैं पार्ट 3 की बात कर रहा हूँ 11 जून 2022 की वीडियोज़ में, कि हम बात कर रहे थे कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, वो अपनी बजट स्पीच के इंट्रोडक्शन में ये अप्रोच बता रहे थे कि कंज्यूमर ड्रिवन भी पाकिस्तान में इकॉनमी होनी चाहिए और एक्सपोर्ट ड्रिवन भी होनी चाहिए, तब हम इन मुश्किलों से निकलेंगे। इस आर्टिकल को देखते हैं, और वेबसाइट के ऊपर ये आर्टिकल दिया हुआ है, प्रिंट में भी है। ये आर्टिकल कहता है, और हम देख रहे हैं फ्यूचर ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। तो यहाँ जो बातें होंगी और जो एनालिसिस मैं आपके सामने पेश करूँगा, उससे आप अंदाज़ा लगा सकेंगे कि चलें, ये तो सबको पता है महंगाई होगी, लेकिन महंगाई किस किस्म की होगी और आप क्या कर सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे और बात करते रहेंगे। अगर आप रेगुलरली वीडियोस देखते हैं तो आपको एक सेंस होगा कि
آپ اپنی فائنینشیل پوزیشن کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اپنی ڈسپوزیبل انکم ان حالات میں بھی کیسے بڑھا سکتے ہیں، یا اور بہت ساری چیزیں کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یو ایس اسٹاک انڈیکس سلائڈ آن فرائیڈے ایز کنزیومر پرائسز روز مور دین ایکسپیکٹڈ ان مے۔ کنزیومر پرائسز اس لیے بڑھتی ہیں کیونکہ دکان میں زیادہ لوگ چلے جاتے ہیں ٹی وی خریدنے، موبائل، برگر لینے کے لیے، انشورنس پالیسی خریدنے کے لیے، تو جو کنزیومر پروڈکٹس کی پرائسز ہیں، کیونکہ ایک دم سے تو اگر فیکٹریاں مختلف چیزیں بنا رہی ہیں، آپ خود پاکستان میں دیکھ لیں کہ اگر دودھ دہی پاکستان میں آتا ہے تو آپ شام تک جاتے ہیں تو دودھ دہی آپ کی مارکیٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک خاص مقدار میں بنتا ہے، اگلے دن پھر دوبارہ آتا ہے۔ اسی طرح چیزیں جو امپورٹ ہوتی ہیں یا امریکہ کے مختلف شہروں میں بنتی ہیں، وہ جب آپ خریدنے جائیں، زیادہ لوگ جائیں تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، تو ان کی پرائس بڑھ جاتی ہے تاکہ منافع زیادہ کما سکے بزنس۔ تو یہ ایک بزنس کا اصول ہے کہ جیسے جیسے ایک چیز کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، اس کی پرائس بڑھتی ہے، تو اس کی بیسس پر جو ہے نا انفلیشن کی بات ہو رہی ہے۔ اور کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں بھی پاکستان میں آپ نے ایک چیز بڑے غور سے دیکھنی ہے، اس آرٹیکل کا ہی مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ ساتھ اپنی مہنگائی کی ساتھ دیکھیں۔ آپ کسی بھی شہر گاؤں میں ہو سکتے ہیں، جو انفلیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یو ایس اسٹاک انڈیکس تھا ان کو فرائیڈے اسٹاک مارکیٹ نیچے یا کم ویلیو پہ یا نیچے کی طرف آئی، کیونکہ کنزیومر پرائسز جو ہیں مئی میں امریکہ میں ہر مہینے ہر چیز کی رپورٹ آتی ہے، تو مئی میں جو رپورٹ آئی اس میں پتہ چلا کہ کنزیومر پرائسز جو ایکسپیکٹیشن تھی کہ مئی میں 2% بڑھیں گی، وہ 5% بڑھ گئی۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انفلیشن از پیکنگ اینڈ فیننگ وریز اباؤٹ ہوپنگ دیٹ انفلیشن از پیکنگ اینڈ فیننگ وریز اباؤٹ مور اگریسو اسٹیپس بائی فیڈرل ریزرو ٹو ٹیمن۔ یہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اگر قیمتیں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مئی میں کنزیومر پرائسز 2% بڑھیں گی، وہ 3% یا 4 یا 5% بڑھی، اس کا مطلب ہے کہ انفلیشن پیک کا مطلب ہے رک نہیں رہی، انفلیشن بڑھ رہی ہے۔ تو جو بھی اندازہ لگایا تھا کہ اس سال میں ہوگا، تو پاکستان میں اب آپ دیکھ لیں کہ ابھی جو بجٹ میں اگلے سال کے لیے اندازہ لگایا گیا ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ 12% تو انفلیشن ہوگی۔ جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی چونکہ آپ ساری چیزیں 500، 600، 700 گنا بڑھا رہے ہیں، پٹرول بھی 310 روپے تک ہو جائے گا، گیس وغیرہ بھی سب کچھ اتنی بڑھ جائے گی 400 گنا، تو جو 100 روپے گیس کا بل دے رہا ہے اس کو 800 روپے دینا پڑے گا گیس کا بل۔ تو اس لحاظ سے انفلیشن پاکستان میں بھی انفلیشن کا ریٹ جو ہے نا رکے گا نہیں، وہ بڑھتا جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی ہم کھڑے ہیں کوئی 15-16% پر انفلیشن پہ، اور ہر مہینے اس چیز پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، خبروں کے تھرو یا ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں، کیونکہ امریکہ میں بھی انفلیشن بڑھ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں جو بڑھنے کا ریٹ ہو وہ کم ہو، کیونکہ وہ زیادہ آرگنائزڈ اکانومی ہے، اور اکانومی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ مجھے اگر کوئی چیز چاہیے تو میں مارکیٹ سے یا کسی اور شخص سے یا آن لائن یا اسٹور میں جا کے یا تعلیمی ادارے میں جا کے وہ حاصل کروں۔ وہ اکانومیز چھوٹی ہوتی ہیں جہاں لوگوں کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی، اور امریکہ میں جیسے پہلے بھی بتایا انکریج کیا جاتا ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک چیز کی بھی ضرورت ہے ایک شخص کو، تو اس کے لیے دیگ پوری بنا دی جائے، بجائے کہ ویٹ کیا جائے کہ 8-10 لوگ آئیں گے۔ تو وہاں کنزمپشن کو بہت زیادہ انکریج کیا جاتا ہے، اور آپ کے اپنے رشتہ دار، فیملی ممبرز اور خود بھی اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں امریکہ میں، تو آپ کو خرچ کرنے کی ایک عادت جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ہر چیز شاپنگ کرتے ہیں، یا اگر کوک منگاتے ہیں تو 1 لیٹر 2 لیٹر نہیں 5 لیٹر کی کوک منگاتے ہیں، تو اوور کنزمپشن امریکہ میں انکریج کی جاتی ہے۔ وہ ابھی تک اس طرح، اسی لیے زیادہ تر لوگ امریکہ میں موٹے ہوتے ہیں کہ کھا کھا کے اور آرام کر کے۔ تو یہ تو پہلا پیراگراف تھا جو بتانا مقصد تھا کہ امریکہ میں بھی انفلیشن آگے کی طرف اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، وہ سٹیبل نہیں ہو رہی، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اچھا ٹھیک ہے جی آپ ملک میں 1% یا 2%۔ امریکہ میں انفلیشن ریٹ جو ہے وہ چونکہ کنٹرولڈ ہے، تو فیڈرل ریزرو کو بھی گورنمنٹ بھی کہتی ہے، اور فیڈرل ریزرو جو ان کا ادارہ ہے جو پیسے چھاپتا ہے اور سرکولیٹ کرتا ہے، اس کا ٹارگٹ بھی 2% ہے۔ تو 2% سے تو زیادہ ہو گئی ہے۔ ابھی نیوز میں بھی دیکھ رہے تھے کہ $5 کا 1 گیلن ہو گیا ہے۔ اگر آپ امریکہ میں گاڑی چلا رہے ہیں تو $5 کا 1 گیلن ہو گیا، جبکہ یہ $3 کا یا وہ تھا۔ تو گیلن کا مطلب ہوتا ہے تقریباً 7-8
لیٹر. تو آپ اس حساب سے اندازہ لگا لیں کہ جو ہے امریکہ میں بھی دو ڈالر بڑھ گیا ہے گیلن, اور لیٹر بھی پھر اسی حساب سے, تو پھر وہ باقی چیزوں کو بھی افیکٹ کرے گا. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ آل دی 11 میجر S&P سیکٹرز ٹریڈڈ لوور, اسٹینڈرڈ اینڈ پور سیکٹر یعنی کہ جو مختلف, جس طرح ہماری اسٹاک مارکیٹ میں بھی ٹبیکو ہے, بینکنگ ہے, وہ کمیونیکیشن سروسز, ٹیکنالوجی, کنزیومر وغیرہ, تو وہ یہ فائنینشیل بینکس وغیرہ, تو وہ ان ساروں کے ریٹس بتا رہا ہے. کیونکہ مہنگائی سے بیسیکلی کمپنیز کے پروفٹ پہ اثر پڑے گا. جب پروفٹ پہ اثر پڑے گا تو اسٹاک مارکیٹ میں اسٹاک بروکرز نے بیسیکلی شرط لگائی ہوتی ہے کہ فلاں کمپنی اتنا پروفٹ کرے گی. اگر مہنگائی بڑھتی ہے اور نظر آ رہی ہے کہ رک نہیں رہی ہے اور بھی بڑھے گی, تو وہ اس کے ایسٹیمیٹس کو ریوائز کر کے نیچے کی طرف لائیں گے, تو اس کی پرائس بھی نیچے آئے گی. اگر وہ سوچے تھے کہ یہ اتنے کروڑوں ڈالر کمائے گی, اگر اس کروڑوں میں کمی ہوگی تو اس کی ویلیو میں بھی کمی ہوگی. تو اس طرح سے اسٹاک مارکیٹ میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ جو ان کے دیکھتا ہے کہ جی لوگ کتنے کام کر رہے ہیں, امپلائڈ کتنے ہیں, ان امپلائڈ کتنے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس, پاکستان میں بھی کنزیومر پرائس انڈیکس ہوتی ہے, ایکسلیٹڈ ٹو 1% ان مئی فرام 0.3%. میں نے آپ کو کہا نا ان اپریل. امریکہ میں جو ہے انفلیشن بہت کم ہے, اس کو ابھی بھی فیڈرل ریزرو کنٹرول کریے, تو وہ 1% پہ پہنچ گئی ہے. 2% سالانہ کا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے. یعنی وہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی ملک میں ہر سال 2% تک مہنگی ہو سکتی ہیں ڈالر ٹرمز میں, لیکن اس سے زیادہ نہیں. اور پریویس 8-10 سالوں میں تو امریکہ میں انفلیشن نہیں رہی, مائنس میں رہی ہے, یعنی کہ یا زیرو رہی ہے, یعنی چیزوں کی پرائس بڑھی نہیں, کیونکہ پروڈکشن اتنی ہو رہی تھی لیکن لوگ پیسے کم خرچ کر رہے. While on annual basis it has surged to 8.6% as gasoline price hits a record high and the cost of service rose for مہینے کی کمپیریزن میں تو وہ 0.3% سے 1% ہو گیا. یہ جو فگر ہے, یہ فگر ان کی 30-40 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کے یہاں 8.6% جو ہے وہ انفلیشن ہو گئی سالانہ. تو پاکستان میں 12% کا ٹارگٹ ہے, اگر امریکہ میں 8.6% ہو گئی اور ابھی رک نہیں رہی کیونکہ گیسولین یعنی پٹرول وغیرہ کی پرائس مزید بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پاکستان میں اس سے زیادہ ہوگی. اس سے زیادہ جب ہوگی تو اگر یہ فگر آ کے 12% پہ رکتا ہے تو یہ وہاں کے 12% کی بات ہو رہی ہے. یعنی اگر امریکہ میں آپ ڈبل روٹی لیتے تھے جو ہے $1 کی, یا پٹرول آتا تھا $3 کا 1 گیلن, تو اس میں اب 12% اضافہ ہوگا, اور اس اضافے کے ساتھ آلریڈی ہو چکا ہے, تو جو ہے وہ ہے. تو وہ اگر رکے گی 12-14% پہ تو ان لوگوں کو تو فیل ہوگی, کیونکہ واقعی میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. کہاں وہ کئی سالوں سے زیرو انفلیشن کے عادی تھے اور اس سے پہلے 2% کئی سالوں تک. یہ جب 70s میں سعودی عربیہ وغیرہ کو ذوالفقار علی بھٹو نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنی آئل پرائسز کو خود کنٹرول کریں اور امریکہ وغیرہ کو کنٹرول نہ کرنے دیں, تو اس ٹائم اتنی مہنگائی ہوئی تھی امریکہ میں, اور اب دوبارہ ہو رہی ہے. ابھی جو آئل پروڈیوسنگ کمپنیز, آئل پروڈیوسنگ اینڈ ایکسپورٹنگ کنٹریز جیسے سعودی عربیہ سب سے بڑی ہے, اور بھی کنٹریز ہیں میکسیکو وغیرہ, تو وہ کنٹرول نہیں کری, لیکن ان کی سپلائی کی لمٹ ہے. جب آپ تیل نکالتے ہیں تو فوری طور پہ وہ گاڑی میں نہیں ڈل سکتا, اس کو ریفائنریز میں لے کے جانا ہے. تو دنیا کی ساری ریفائنریز جو ہیں وہ 100% کیپیسٹی پہ کام کر رہی ہیں. دنیا کی کچھ ایسی ریفائنریز ہیں جو کووڈ کی وجہ سے بند ہو گئی تھی, کیونکہ تیل کی ڈیمانڈ جو ہے کووڈ کے ٹائم پہ بہت کم ہو گئی تھی, تیل کی پرائس بھی کم ہو گئی. کووڈ کے ختم ہونے کے بعد یوکرین کی جنگ کی وجہ سے اور وجہ سے ایک دم سے پرائس جو ہے بڑھ گئی ہے, اور صرف اس کی نہیں اور کموڈیٹیز کی بھی. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز زندگی میں مشکل نہیں ہے. یہ جو بات ہو رہی ہے, اگر آپ کے فیملی میں امریکہ میں ہیں, فرینڈز ہیں, اور اگر نہیں بھی ہیں, تو اس آرٹیکل کے تھرو آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اگر امریکہ میں 8.6% مہنگائی سالانہ بیسس پر ہو گئی ہے اور یہ 10-12% پر رکتی ہے, تو پھر پاکستان میں یہ 3 گنا جو ہے, کیونکہ جب امریکہ میں پچھلے سالوں میں پچھلے 5 سالوں کی اگزامپل لے لیتے ہیں 0% رہی ہے, تو یہاں پہ پانی مجھے جو پاکستان ہے اس میں انفلیشن 6-8% رہی ہے, خاص طور پہ پچھلے 3 سالوں میں. تو یہ ایک کمپیریزن ہے. تو 0 سے 8% وہاں بڑھی ہے, تو جو ہے یہاں پہ پھر آپ دیکھیں کہ
اگر 6% تھی تو وہ جو ہے 3 گنا اگر ہوگی تو 30% تک، اگر 4 گنا ہوگی 40% تک تو یہ مہنگائی ہوگی. پھر یہاں پہ چونکہ پرائس کنٹرول بھی مشکل ہوتی ہے تو لوگ خود سے بھی قیمتیں بڑھاتے ہیں. پھر جو سارا خرچہ ہے پیٹرول کی پرائس بڑھنے کی وجہ سے بھی، تو سپلائی کی وجہ سے بھی انفلیشن ہوگی اور ڈیمانڈ کی وجہ سے. لوگ ڈیفینیٹلی جو چیزیں ایوری ڈے لائف میں چاہیے ہم وہ تو ڈیمانڈ کریں گے، اس کی ڈیمانڈ تو ختم نہیں ہوگی. تو ان کی اگر امپورٹ یا ان کی مینوفیکچرنگ ڈسٹرب ہوگی یا ان کی پرائسز بڑھیں گے تو ہمیں زیادہ پے کرنی پڑیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومسٹ سے پوچھا گیا تھا، جیسے پاکستان میں بھی مختلف پولز لیے جاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ منتھلی کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے وہ 0.7% کے ریٹ سے بڑھتا جا رہا ہے، تقریباً 1% کے ریٹ سے بڑھتا جا رہا ہے. کور سی پی آئی پرائسز وچ ایکسکلوڈ والیٹائل فوڈ اینڈ انرجی کلائمب 6% آفٹر 6.2 رائز ان اپریل آن اینوئل بیسز. یہی بات ہو رہا ہے کہ کنزیومر پرائس انڈیکس کے اندر بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں اور ٹرانسپورٹ اور کرائے وغیرہ آ جاتے ہیں. کور سی پی آئی یا سینسٹیو پرائس انڈیکس ایس پی آئی جو پاکستان میں ہوتا ہے، اس میں صرف بیسک چیزیں کھانے پینے کی ہوگی، ان کی پرائسز اس سے وہ بھی کافی سپیڈ بڑھ رہی ہے. تو وہ پھر آگے کہتا ہے انفلیشن کیپس کلائمبنگ. انفلیشن رک نہیں رہی، یعنی اس کا ریٹ نہیں رک رہا، بڑھتی جا رہی ہے. بیکمنگ مور انٹرینچڈ while we do not expect a recession this year and have been positioning there is much to be concerned about in terms of higher interest rates, higher volatility lower. دیکھیں بیسکلی وہ کہہ رہا ہے، یہ ایک اکانومسٹ کہہ لیں یا کنسلٹنٹ کہہ لیں، بیسکلی وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ میں انفلیشن بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور جس وجہ سے بڑھ رہی ہے، چاہے وہ قیمتوں کے اضافے کی وجہ سے ہو یا لوگوں کا لائف سٹائل ہو. اب لوگوں کو عادت ہے کہ انہوں نے امریکہ میں ٹریول کرنا ہے تو وہ پیٹرول تو ڈلوائیں گے، اتنا ہی ڈلوائیں گے. اگر اتنا ڈلوائیں گے تو سپلائی چین کی وجہ سے امریکہ کے اندر بھی پیٹرول کم پیدا ہوتا ہے، اور یہ پھر جو وار چل رہی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹربنس جو آئل کی پرائسز کی ہیں، یا ویسی آئل کی شارٹیج ہو رہی ہے کیونکہ ریفائنریز کم ہو گئی ہیں دنیا میں. پچھلے 2 سالوں میں وہ نقصان میں جا رہی تھی تو بند ہو گئی کرونا کی وجہ سے، کیونکہ وہ استعمال نہیں ہو رہی تھی. اب ایک دم سے زور پڑا ہے تو جو ریمیننگ ریفائنریز ہیں جو آئل ریفائن کر کے، جس میں ہم نے ویڈیوز کی تھیں پچھلے دنوں، کیونکہ یہ سب فیکٹرز جو ہیں امپورٹنٹ ہیں. اگر ادھر کہیں بات ہوتی ہے کہ جی نئی ریفائنریز لگ رہی ہیں تو پھر ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ جو تیل کی وجہ سے انفلیشن ہو رہی ہے یہ رک جائے گی یا ریورس میں آنا شروع ہو جائے گی. ایسی بات ابھی کہیں بھی ہم نے اخبار میں نہیں پڑھی، انٹرنیشنل نیوز میں نہیں پڑھی. لوکلی تو پاکستان ریفائنریز کی بات ہی نہیں کرتا. ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ تو ریفائنریز اور جو پاکستان میں لگی ہیں، دیکھیں تو صحیح کہ ہم آیا پورے 100% کیپیسٹی پہ کام کریں، کیونکہ اگر کروڈ آئل منگائیں گے وہ سستا ہوگا، اس کو خود ریفائن کریں گے تو کچھ بچت ہو سکے گی. ملک میں خود اگر آئل نکلے گا ملک کے کسی کونے سے تو وہ اور سستا پڑے گا. تو گورنمنٹ نے کوئی اس بجٹ میں اناؤنسمنٹ نہیں کی، کیونکہ یہ بجٹ سیزن کے حوالے سے یہ ساری خبریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ میں ٹیکس انسینٹیوز دے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو. اگر پرانی کوئی دی ہوئی ہیں تو دی ہوئی ہیں، لیکن آپ اپنے منسٹر سے، اپنے ممبر پارلیمنٹ، ممبرس پروونشل اسمبلی، یا اپنے کسی بھی بندے سے جو آپ سے ووٹ مانگنے آتا ہے یا جو وہ آپ سے کہتا ہے کہ جو ہے ملک مشکل میں ہو گیا ہے، تو آپ اس سے ایز اے جرنلسٹ پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے انسینٹیو فلم انڈسٹری کو تو دے دی، اس سے تو ہم نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگوں کا ذہن بنانا چاہ رہے ہیں. سوشل میڈیا تو آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، وہ تو پی ٹی آئی نے اس پہ قبضہ کر لیا، اس سے وہ ینگسٹرز اور ان پہ ذہن بنا رہا ہے. لیکن جو آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز ہے دنیا میں، آئل کی پرائس ویسے اتنی ہائی ہوگی ابھی، اگر آئل نکلتا ہے اور آپ اچھے انسینٹیوز دیتے ہیں تو آپ کو دنیا کی بہت ساری بڑی کمپنیز پاکستان کے اندر ہی آئل ڈھونڈ کے دیں گے. اس کو آپ ود ان نو ٹائم 3 months 6 months میں جو ہے اپنی ریفائنریز میں ریفائن کریں. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہائیڈرو پاور سے جو بجلی بنتی ہے وہ 1 2 یا 6 روپے کی ہے، جبکہ جو ابھی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں پاکستان میں ان سے جو بجلی بن رہی ہے وہ مہنگی ہے، اسی لیے تو آپ کا بیس یونٹ 24 روپے پہ چلا گیا. تو یہ باتیں کوئی بالکل بھی مشکل نہیں ہے. یعنی آپ کے میرے لیے، ہم ایک ایوریج فیملی کے لیے، مڈل کلاس یا امیر فیملی کے لیے مشکل بات ہوگی. گورنمنٹ کے لیے مشکل نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس انجینئرز ہوتے ہیں، ایڈوائزرز ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو
جو ہے یہ ویڈیوز ٹیکس دوستی کی آپ ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ انفلیشن تو بڑھ رہی ہے آئل پرائسز کی وجہ سے، کموڈیٹی پرائسز امریکہ میں بڑھ رہی ہیں، تو ہم اس کو 3 گنا کر کے یہاں لے آئیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. لیکن ہم ساتھ ہی اگر انسینٹیوز دے دیں کہ جی آ جائیں دنیا کی بڑی آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز، اور پھر ہم یہاں ساتھ ہی ریفائنری لگوا لیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ریفائنری لگوائیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ ہی سارا خرچہ کرے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اس وقت کیش کا ایشو ہے. تو بہت سارے بڑے بزنس گروپس ہیں پاکستان میں جن کو کہا، اور ان کی ایکسپرٹیز بھی موجود ہے. میں خود پرسنلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اب سعودی عربیہ سے آ گئے ہیں کرونا کی وجہ سے، اور وہ وہاں بڑی بڑی آئل کمپنیز، اسٹیل کمپنیز میں بہت امپورٹنٹ پوزیشنز پہ کام کرتے تھے، اور ان کو اگر ان کو دے دیا جائے تو وہ اسٹیل کمپنی، آئل کمپنی آپ کو لگا کے دے سکتے ہیں. لیکن پھر بات ہوتی ہے کہ جب کرٹیسائز کیا جاتا ہے نواز شریف، شہباز شریف کو کہ یہ سیلف انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں، یہ تو تاجر بیسکلی، یہ تو ٹریڈرز ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی ٹریڈرز ہیں، تو پھر بات غلط نہیں ہوگی. اسی طرح عمران خان وغیرہ نان ریزیڈنٹس پہ فوکسڈ ہیں، تو ملک کے اندر یہ سب چیزیں کروانا جو ہے یہ ان کی فوکس نہیں ہے. تو پھر فوکس ان کا آئے جو ملک میں چاہتے ہیں کہ کاسٹ ریڈیوس ہو، کاسٹ آف لیونگ لوگوں کی. اس آرٹیکل کو کمپلیٹ کرتے کہ آگے بھی پھر وہ مختلف باتیں کر رہا ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل ریزرو کی پالیسی میٹنگ جون 14 اور 15 ایک دو دنوں میں ہونے لگی ہے. یاد رکھیں وہ ہم سے ایک دن پیچھے ہیں. تو انویسٹر فیئر کر رہے ہیں کہ لیبر مارکیٹ ٹائٹ ہو گیا ہے. انفلیشن، لیبر مارکیٹ ٹائٹ کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس خرچ کرنے کے پیسے ہیں، ڈسپوزیبل انکم ہے، اور زیادہ لوگ دکانوں پہ جائیں گے اس پیسے کو. اور امریکن اکانومی ہے ہی ایسے کہ وہ آپ کو کم انکریج کرتی ہے سیونگ پہ، وہ آپ کو اسپینڈنگ یا انویسٹمنٹ پہ یا گیمبلنگ یا اسپیکولیشن پر وہ زیادہ آپ کو توجہ آپ کی دلاتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں. اس لیے امریکہ میں لاٹری ہو گئی اور لاس ویگس میں جا کے لوگ گیمبلنگ وغیرہ یہ وہ انکریج کرتے ہیں. اس سے ان کی اکانومی یہاں تک پہنچی ہے، کیونکہ ایک وقت تھی وہ چھوٹی اکانومی تھی پاکستان کے سائز کی، اب وہ اتنی بڑی اکانومی ہو گئی. تو یہاں پہ جب فیڈرل ریزرو اپنی میٹنگ میں انٹرسٹ ریٹ بڑھائے گا، اس لیے کیونکہ جو ہے انفلیشن ہو رہی ہے، اور انفلیشن اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ ہے، اور زیادہ پیسہ ہے تو انٹرسٹ ریٹ جب بڑھائے گا تو ان کی گاڑی کی، گھر کی، کریڈٹ کارڈ کی قسطیں بڑھیں گی، تو ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم ریڈیوس ہو جائے گی. اب دیکھیں ایک پلانڈ اور ایک آرگنائزڈ اکانومی میں اور پاکستان اکانومی میں فرق یہ ہے کہ یہاں پہ غلط فیصلوں کی وجہ سے جو زیادہ تر پولیٹیشنز اور پھر بیوروکریٹس، سول ملٹری اور پھر ہمارے بزنس مین بھی، اور ہمارے جو ہے ایون اس میں انٹلیکچوئلز آج گئے، پروفیسرز اور یونیورسٹی کے ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ آ گئے، یہ ساروں کی غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے ہم جو ہے ہماری ڈسپوزیبل انکم کم ہوتی ہے. وہاں پہ ڈسپوزیبل انکم کنٹرولبل ہے، وہ چاہتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ خرچ کر سکتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ 0 تھے ابھی تک، تو بہت پیسہ اسپینڈ ہو رہا تھا، ہر چیز قرض پہ لوگ لے رہے تھے، لوگ 6 گاڑیاں ایک گھر میں قرض پہ لے رہے تھے، اب وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو کہتا ہے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے یہ ہوگا. منی مارکیٹ آر ناؤ پرائسنگ ان، وہ ایکسپیکٹ کریں منی مارکیٹس میں، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ جب بڑھتا ہے تو پیسے کی سپلائی کم ہوتی ہے. پیسے کی سپلائی جب کم ہوتی ہے تو جو لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی کم، یعنی جیب میں پیسہ کم تو ویکیشنز بھی کم، گاڑیاں خریدنا کم، کھانا پینا کم آٹومیٹکلی. تو ایک آرگنائزڈ انہوں نے اپنی قوم کے لیے، یو ایس نیشن یعنی 30 کروڑ عوام جو ہے امریکہ میں رہتی ہے، 22 کروڑ پاکستان میں ہیں، 35 کروڑ امریکہ میں، تو 50% یعنی 0.5 وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو انٹرسٹ ریٹس ابھی ان کے جو ہیں میرا خیال ہے کہ جو ہے 2 اس طرح کچھ ہیں، یہ 2.36% وغیرہ، تو یہ بڑھ جائیں گے جو ہے 3% ہو جائیں گے. تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے 3% ہے، اور پھر منی کیا ہو جائے گا، ایکسپینسو ہو جائے گا، یعنی کہ بورو کرنا، ٹرانسفر کرنا منی ایکسپینسو ہو جائے گا. اسی طرح اسٹاک مارکیٹ کو فرق پڑے گا، کیونکہ لوگ پھر اسٹاک مارکیٹ سے پیسہ نکال کے امریکہ کے اندر بھی امریکن سٹیزنز اور امریکہ کے باہر بھی لوگ ڈالر میں، اور پاکستان سے بھی جو امیر طبقہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے،
وہ چونکہ سیف بھی ہے، ان کی اکانومی زیادہ سیف ہے پاکستان کی اکانومی کے، تو وہ پیسہ وہاں ٹرانسفر ہوگا. تو مزید ہمارا اسٹاک مارکیٹ ابھی اگر 41,000 پوائنٹس پہ ہے تو یہ 35,000 پوائنٹس، میں تو کہتا ہوں کہ یہ 30,000 سے بھی نیچے جائے گا، اور اس کی لوور لمٹ جو ہے آپ 20,000 پوائنٹس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی دیکھ سکتے ہیں. 20,000 سے اوپر رہے گا، لیکن یہ ہے کہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے 20,000، یعنی 20,000 پوائنٹ کی کمی ہو سکتی ہے کمنگ ایئر میں. تو یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، یعنی یہ مشکل باتیں نہیں ہیں. آپ کمپیریزن کر کے امریکن کی اکانومی کو اس وقت دیکھتے ہوئے آپ جو ہے پاکستانی اکانومی کے بارے میں بات کر سکتے. تو بات کو اس طرح کنکلوڈ کرتا ہوں کہ پولیٹیشین لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. مفتاح اسماعیل فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں 12% مہنگائی ہوگی اگلے سال، اور باقی جو ہم نے ہدف رکھے ہیں وہ ہم اچیو کر لیں گے. اپوزیشن کہہ رہے ہیں نہیں 35% ہوگی. لیکن بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کتنی سپیڈ سے ہوگی. یعنی کہ ابھی آلریڈی 20% مہنگائی ہے، تو 5% اگر ہر مہینے بڑھے گی، یا تو آپ دیکھیں 1% بڑھ رہی ہے تو کتنا مشکل وہاں لوگوں کو ہو رہا ہے، یا CPI 0.7% بڑھ رہی ہے، یا ریٹ اس کا اگر 2-3% پاکستان میں مہنگائی بڑھتی ہے تو پھر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گا منتھلی بیسس پر، اور اس کو اگر اینولائز کریں گے تو وہ 30-35-40% بنے گی. تو اب آپ نے ایک تو یہ چیز ہو گئی، دوسرا یہ کہ انٹرسٹ ریٹس وہ بڑھائیں گے تو مزید جو انویسٹمنٹ، مینوفیکچرنگ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہے پاکستان میں وہ بھی سلو ڈاؤن ہوں گے. تو یہاں تک تو ہم نے بات کر لی. اب کرنا کیا ہے؟ تو میں ابھی بات کر رہا تھا کسی سے کہ آپ نے اپنی فیملی میں ہوم بزنسز کو اب آپ نے، اور ہر ویڈیو میں میں کہوں گا، اب آپ نے بالکل تسلی سے بیٹھنا ہے فیملی سب ممبرز نے، اور ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون گھر سے کاروبار کر سکتا ہے، اور اس کو باقی لوگ سپورٹ کریں گے. اب ہو سکتا ہے کوئی جو ہے ڈیکوریشن پیس بنا سکتا ہو، کوئی سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے وہ ہے، کوئی ڈیزائننگ کا اسکل رکھتا ہو. تو وہ لوگ جو باہر سے کما رہے ہیں وہ تو صحیح ہے، وہ لوگ باہر جا کے کمائیں، اور وہ لوگ جو گھر بیٹھے ہیں یا وہ لوگ جو باہر کمانے کے علاوہ گھر میں ٹائم دے سکتے ہیں، تو ہوم بزنسز کو جو ہے نا انکریج کیا جاتا ہے. کیونکہ جو بجلی کے ریٹ ہو جائیں گے، جو ٹریولنگ ہے، تو بہتر ہے ایک شخص اگر آپ کو آج کے دن 50,000 کی بھی نوکری ملتی ہے، لیکن آپ کو گھر سے جانا پڑتا ہے 5-10 کلومیٹر آنا جانا اور سارا، تو تقریباً آپ کی ڈیلی آنے جانے کا خرچہ ہی جو ہے وہ اتنا ہوگا کہ ہاف آپ کی سیلری جو ہے آپ کو جاب آنے جانے میں ہوگا. اسی طرح اگر بزنس کر رہے ہیں اور بڑی جگہ لی ہے تو زیادہ رینٹ، زیادہ الیکٹریسٹی، تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے ہاف بزنس کو آن لائن لے جا سکتے ہیں. تو ہم انکریج کریں گے آپ کو ہوم بزنس سے سٹارٹ کریں. ہوم بزنس جس فیملی ممبر نے بھی سٹارٹ کرنا ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہے یا والد صاحب ہے یا والدہ ہیں، وہ اس کو پلان کریں اور پھر جو ہے سٹارٹ کریں. سٹارٹ کے ساتھ ساتھ بزنس بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی آپ پرووائڈ کریں، چاہے آپ ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں، چاہے آپ ہوم شیف ہیں، چاہے آپ جو ہے آن لائن ٹیوشنس پڑھا رہے ہیں، تو آپ کو کیش جو ہے فرسٹ 3 منتھس میں آ جانا چاہیے، اور پھر باقی لوگ ساتھ ساتھ آپ کے پاس کلائنٹ آتے رہنا چاہیے. کلائنٹ اور کیش آتا رہے گا تو آپ بھی خوش ہوں گے اور ہم بھی خوش ہیں کہ ہم آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہے ہیں. بات ہو رہی ہے بجٹ کی، جو پاکستان میں فیڈرل گورنمنٹ بجٹ پریزنٹ ہوا ہے، اور اس کا اور آپ کی لائف اور فائنینشیل جو آپ کی اسٹیٹس ہے اس کے ساتھ کیا لیں گے. ہم مسلسل بات کر رہے ہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں کامنٹس پہ. آہستہ آہستہ لائیو سیشن پہ بھی لوگ آ رہے ہیں جو روزانہ رات کو 10 بجے ہوتا ہے، منڈے ٹو فرائیڈے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، اور کامنٹس بھی دینا شروع ہو گئے. تو ہوپ فلی اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں خود بھی ورک فرام ہوم کر رہا ہوں، اور سارے ہمارے جو کلائنٹس وغیرہ ہیں وہ خوشی خوشی جو ہے کام کراتے ہیں، کیونکہ گھر پہ پھر آپ اور چیزوں کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں. کوالٹی آف لائف آپ کی امپروو ہو جاتی ہے، ارننگ بھی وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہو جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ.